अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने रुकू नंबर 4 किया था। इस लेक्चर में हम लोग रुकू नंबर 5 को दो पार्ट्स में हम इसको भी डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम इसकी पहली 4 आयत पढ़ेंगे, यानी 38 to 41 तक। नेक्स्ट हिस्से में हम इसकी जो है वो बकिया आयत पढ़ेंगे। पहले इस रुकू की डिटेल बता देती हूँ कि इसमें कितनी आयत हैं। इसमें 38 to 44 आयत हैं इस रुकू में। टोटल 7 आयत है और ये रुकू नंबर 5 है हमारा, और इंग्लिश में इसका लेसन नंबर 6 है। स्टार्ट करते हैं जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़ व इन यऊदू फ़क़द मादत सुन्नतुल अव्वलीन। क्या फरमाया जा रहा है जिसमें ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार से कह दो कि अगर वो अपने अफ़ाल से बाज़ आ जाएं तो जो गुज़र चुका है या जो कुछ वो हो चुका है वो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर वो फिर वही हरकत या शरारतें करने लगे तो इनसे पहले जो है वो लोगों का तरीक़ाकार जारी हो चुका है। यहाँ तक क्या बात हो रही है, मैंने लास्ट लेक्चर्स में इस बारे में भी थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था, बताया था। कुछ बातें जो है वो पहले हो जाती हैं, कुछ बाद में हो जाती हैं, रिलेट होती हैं उस आयात से। इस वजह से उनका आगे जाकर उनका ज़िक्र आना होता है। वहाँ पर जो उनका अगर आयात में ज़िक्र है तो मैं उसका वहाँ पर थोड़ा बहुत हवाला दे देती हूँ। यहाँ पर बात हो रही है कि अल्लाह ताला बार बार जो है मुशरिकीनों को, काफिरों को जो है वो वार्न करता था कि तुम लोग जो है वो भलाई की तरफ लौट आओ, तुम लोग जो है वो इस्लाम को जो है अपना लो, और अगर तुम लोगों ने जो भी गुनाह किए हैं अब तक जितने भी किए हैं मैं उनको माफ़ कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ हुकूकुल अल्लाह की बात हो रही है, नॉट हुकूकुल अल्बाद। तो यहाँ पर वो कह रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए इन कफ़ार से कि वो इन अफ़ाल से बाज़ आ जाए, इन बदअफ़ालियों से बाज़ आ जाए, इन मुशरिकाना हरकतों से बाज़ आ जाए, इन कुफराना जुमलों को बोलने से बाज़ आ जाए कि वो इनकी पकड़ में आ जाएंगे। और जितने भी जो उन्होंने गुनाह अब तक किए हैं, यानी जितने भी गुनाह जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के तौर पर सरजद हुए हैं, वो उनके मुतल्लिक जो है मैं उनको माफ़ी दे दूंगा। अगर नहीं वो फिर भी वो यही शरारतें और यही जो है वो हरकत करते रहेंगे तो पहले लोगों का तो तरीक़ाकार है वो इन पर जो है वो वाज़ा हो चुका है। अब इनके जो है मीनिंग्स लिखते हैं। कुल्लिल्लज़ीना, कह दो इन लोगों से, कुल कह दो लिल्लज़ीना, इन लोगों से इन लोगों के लिए जो कफरू उन्होंने कुफर किया, इन अगर यंतहू वो बाज आ जाए, वो बाज आ जाए, युग़फ़र माफ़ कर दिया जाएगा उनको, माफ़ कर दिया जाएगा, लहुम उनके लिए, लहुम उनके लिए, माँ जो कद सलफ़
गुज़र चुका है। व इन और अगर यऊदू वो बाज आ जाएं, वो दोबारा, अगर वो दोबारा करेंगे, यऊदू वो दोबारा करेंगे, फ़क़द मादत फ़क़द बस, मदद गुज़र चुकी है। सुन्नतुल अवलिन सुन्नत पहले या तरीका, सुन्नत तरीका अवलिन पहले लोगों का। यहाँ तक हमारी पहली आयत नंबर 38 कंप्लीट हुई है। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ कि क्या बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को एक दफ़ा फिर जो है मेरी तरफ से पैगाम दे दूँ, यानी अल्लाह ताला की तरफ से, कि अगर ये लोग अब भी बाज आ जाएं, अब भी तौबा कर लें, अब भी जो है आपकी नाफरमानी ना करें, आपको इज़ा ना पहुँचाएँ, आपको दुख ना पहुँचाएँ, अब भी इस बात से ये सुधर जाएं, इस बात को जो है वो छोड़ दें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कबूल कर लें, तो मैं इनके पिछले तमाम गुनाहों को इनको बख्श दूंगा, माफ़ कर दूंगा। और अगर ये मेरी बात नहीं मानेंगे और अगर ये फिर भी जो है यही जो है शरारतें और यही मुश्रिकाना हरकत करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि इनका हाल भी जो है वो पहले जैसे लोगों का ऐसा होगा जो कि गुजर चुके हैं। पहले लोग जो कि पहली कौमें जो गुजर चुकी हैं उनसे मुख्तलिफ ना होगा, बिल्कुल वही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनातुन वयकून दीना कुल्लुहु लिल्लाह। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनातुन वयकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन तहु फ़इन्नल्लाह बिमा यामलून बसीर। क्या कह रहे हैं कि जी वही इनके हक़ में बढ़ता जाएगा, यानी कि उनका हक़ में बढ़ता जाएगा अज़ाब, यानी कि वो इन लोगों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फ़ितना यानी कुफ़र फसाद बाकी ना रहे और दीन सब अल्लाह ही का हो जाए, और अगर बाज़ आ जाए तो बेशक अल्लाह इनके कामों को देख रहा है। यानी कि ऐसा है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ये जो मुश्रिकाना हरकत करते जा रहे हैं तो वो इनके लिए अज़ाब जो है इनका बढ़ता जाएगा। और इन लोगों से लड़ते रहो, किन से कहा जा रहा है? मुजाहिदीन से कहा जा रहा है, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों से कहा जा रहा है कि इनके सामने डरो मत, इनके सामने अपने आप को जो है वो छुपाओ मत, और ना ही इनके सामने जो है हथियार फेंक दो या इनके सामने जो है वो घबरा जाओ इनसे, बल्कि लड़ते रहो यहाँ तक कि फ़ितना जो है वो ख़त्म हो जाए, यहाँ तक कि अल्लाह और उसका दीन जो है वो गालिब आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत गालिब आ जाए। उस वक़्त तक लड़ते रहो और यहाँ तक कि ये फितना फसाद ख़त्म हो जाए और दीन तो बस अल्लाह ही का हो जाए, और जो दीन है वो सब अल्लाह ही का हो जाए, यानी अल्लाह ही का था और अल्लाह ही का जो है वो रहेगा। और अगर बाज़ आ जाए तो बेशक अल्लाह इनके कामों को देख रहा है। यानी कि वो अक्सर लोग कहते थे कि हम लोगों ने जो है वो दीन कबूल कर लिया,
اس طرح کے دوغلی لوگوں کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی جو ہے وہ کچھ آیات میں بات کر چکے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے تو قبول کر لیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی نیتوں کو جانتا ہوں اور ان کو دیکھ رہا ہوں. تو اس سے جو ہے ہم لوگ میننگ سیکھتے ہیں. وقاتلوہم اور ان سے لڑتے رہو، اور ان سے لڑو حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے کہ باقی نہ رہے. آپ اس کو بریکٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. فتناتن فتنہ، فتنتن، ٹھیک ہے جی. فتنتن فتنہ، وَيَكُونَ اور ہو جائے الدین الدین یعنی اسلام. ٹھیک ہے جی، یہ ضرور لکھ دیجیے گا ساتھ میں. اللہ، ہاں جی، کلہ تمام، یہ سب اس کا ہے. اس کا یعنی اللہ کا. ٹھیک ہے، اس بات سے مراد یہ ہے، اس کا سے مراد. ٹھیک ہے. فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنْ پس اگر انتہو وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ بے شک، بس بے شک اللہ بما اس کو جو بیما اس کو جو
یعملون وہ کرتے ہیں, یعملون وہ کرتے ہیں, بصیرun جانتا ہے. دیکھنے والا ہے یا جانتا ہے یا دیکھنے والا, اس کو زیادہ جاؤ. یہاں تک ہماری آیت نمبر 39 دوسری آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی جی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں معاف کر دوں گا اگر وہ ان دو پہلی آیات میں جو ہم نے پڑھا وہ ان کا کیا مفہوم ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر یہ باز آ جائیں اب بھی تو میں ان کو معاف کر دوں گا, اور اگر وہ یہ پھر بھی کرتے رہیں ان فعال کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے تو پھر میں ان پہ عذاب بھی نازل کروں گا, اور یہ جو ہے بالکل پہلی قوموں کی طرح عذاب کے حقدار ہوں گے. اور یہاں پہ مجاہدین کو کہا جا رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, ان کے صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ یہ فتنہ فساد ختم ہو جائے اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے. اور بے شک اگر یہ باز آ بھی جائیں تو تب بھی اللہ ان کو دیکھ رہا ہے, اللہ ان کو جانتا ہے. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں جی. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ روگردانی کرے تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے. کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پھر بھی روگردانی کرے تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے, کہ تم سے اگر یہ پھر بھی جو ہے وہ دھوکے بازیاں کرتے ہیں تم اتنی اگر میں ان کو چھوٹ دیتا ہوں تو تب بھی وہ اگر تمہارے ساتھ جو ہے وہ برا کرتے ہیں تو بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی غالب آنے والا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا, غزوہ بدر میں بھی دکھا دیا اور آنے والی غزوات میں بھی وہ یہی چیز دکھائے گا. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا حمایتی اور تمہارا خوب مددگار ہے. ان کے میننگس لکھتے ہیں. جب اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا, اکیلا نہیں چھوڑتا. یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ جان لو کہ یہ لوگ اگر پھر بھی جو ہے اپنی بات سے روگردانی کرتے ہیں تو تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ ہے, یعنی کہ مجاہدین کے ساتھ ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیریں سوری وہ منہ پھیر لیں, یعنی کہ وہ اپنی بات سے مکر جائیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی جو ہے وہ نافرمانی کریں. فَاعْلَمُوا بس جان لو ان اللہ انا بے شک کہ اللہ ہی جو ہے وہ مولاکم تمہارا حامی ہے. ٹھیک ہے جی. نعم المولا
نعیمہ بہت ہی اچھا اللہ سے بہترین جو ہے وہ کوئی بھی مددگار بہتر نہیں ہو سکتا، بہترین نہیں ہو سکتا، بلکہ المولا یعنی کہ حامی ہے، ٹھیک ہے جی، ونعم النصیر، وا اور بہترین، ونعمہ اور بہترین، النصیر مدد کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے جو ہے 40 نمبر کی جو آیت تھی ہماری، یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ آیت بھی اس لیکچر کی کمپلیٹ ہوئی، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ ہمت دے رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ آپ ان کے جو ہے مشرکانہ فعل سے اور ان کے بد کلامیوں سے اور ان کے دوگلے رویوں سے مت گھبرائیں، کہ اگر یہ پھر بھی روگردانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، ان کو پھر بھی جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بہترین حامی اور مددگار کوئی بھی نہیں ہے۔ لاسٹ آیت پڑھتے ہیں اس لیکچر کی جی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے، ہم لوگوں نے بالکل سٹارٹ جو ہے سورہ مبارکہ کا کیا تھا وہ اسی جگہ سے کیا تھا، اور اس میں یہی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، بالکل جو سٹارٹ میں جو ہم نے پڑھا تھا کل الانفال ولی رسولی، وہاں پر جو ہے واضح طور پہ یہ بات کی گئی تھی۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم کفار سے مال غنیمت حاصل کرو گے، اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل قرابت یعنی رشتہ داروں کا، قریبی رشتہ داروں کا، اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اور اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی غزوہ بدر میں جس دن دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائی تھی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر اس غنیمت کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے جس پر جو ہے یہ سورت جو ہے وہ بیسیکلی نازل کی گئی تھی، یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم نے بالکل سٹارٹ میں جو پڑھا تھا کہ اس میں کہا بھی جا رہا تھا کہ کل للانفال وللرسولی، کہ یہاں پر واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ جو انفال یعنی مال غنیمت ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب یہاں پر بات 5 حصوں میں ہو رہی ہے۔ 5 حصوں میں پہلا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو حصہ آتا ہے وہ قرابت دار یعنی رشتہ داروں کا، ان کا جنہوں نے بہت زیادہ ان کا ساتھ دیا۔ اب ان میں ان کی آل اولاد بھی شامل ہو جاتی ہے اور ان کے بقیہ رشتہ دار جن میں ان کی پھپھو، ان کے وہ چچا جو بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہوئے، یا جنہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس میں جو ہے وہ بنی ہاشم اور بنی جو ہے بنی مطلب دونوں کا ذکر آئے گا، کیونکہ ان دونوں پر زکوٰۃ حرام ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ دونوں پر، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ان پر زکوٰۃ حرام ہے۔ اس لیے مال غنیمت میں سے جو حصہ کے نبی جو ہیں وہ چاہے تو وہ اپنے قرابت داروں کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ان پر اشاعت بھی نہیں ہوتی، مطلب کہ ان پر کسی بھی طرح کا جو ہے وہ یہ زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی۔ تیسرا یتیموں پر
یتیموں کو دیا جا سکتا ہے، حاجت مندوں کو اور مسافروں کو، اور یہ 3 کیٹیگریز باقی بچ جاتی ہیں۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تھی، تو اس کے بعد جو ان کا حصہ تھا وہ بھی انہی میں شامل ہو جاتا تھا جو باقی کے 3 حصے ہیں، یعنی کہ یتیموں، محتاجوں، مسافروں، ضرورت مندوں کا۔ جو پہلے 2 حصے تھے یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے عزیز و کارب رشتہ دار یعنی بنی ہاشم اور ابی طالب، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں رہے تھے تو ان سلسلے سے جو ان کو مال ملتا یا ان کو حصہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکتا تھا بعد میں، تو وہ بھی اسی میں جو ہے وہ شامل کر دی گئی۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ تم پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اہل قرابت اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا جو حصہ ہے وہ انہی کا رہے گا، اس میں جو ہے کسی بھی طرح سے جو ہے تم لوگ جو ہے اس میں ملاوٹ مت کرو، اس میں کسی بھی طرح سے جو اس امانت میں خیانت مت کرو، اور اگر تم جو ہے اللہ پر اور اس کی نصرت پر یعنی کہ اس کی جو ہے جو اس نے مدد بھیجی، نصرت یعنی مدد جو رکھتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر یقین رکھتے ہو، اور کون سی مدد؟ جس پہ حق اور باطل کو جو ہے وہ واضح کر دیا گیا، جس میں جھوٹ اور سچ کو واضح کر دیا گیا، جس میں سچ اور باطن کی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ جدا کر دیا گیا، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا۔ یعنی فرق کے دن کون سا دن تھا؟ جنہی غزوہ بدر والا دن، جس میں دونوں فوجیں جو آپس میں ٹکرائی تھی اور اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نصرت۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے میننگز لکھتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انما کہ جو کچھ غنیمتم تمہیں مال غنیمت ملا من سے شیئن کوئی چیز یا کچھ، ٹھیک ہے، فَأَنَا فان اللہ پس بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، ورسولی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خموسہ اس کا 5واں حصہ، ٹھیک ہے جی، اس کا 5واں حصہ، ولی رسولی
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وذی القربى ولی ذی القربى اور قرابہ داروں کے لیے والیتامى اور یتیموں کے لیے والمساکین والمساکین اور مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے وابن السبیلی اور مسافروں کے لیے اگر اگر کنتم تم ہو امن تم ایمان والے یا تم ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر باللہ اللہ پر وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا انزلنا نازل کیا گیا ہم نے نازل کیا یعنی اللہ نے نازل کیا اعلیٰ پر یہاں سے میں لکھ دیتی ہوں اس کو میں ریموو کر دیتی ہوں اعلیٰ پر عبدینا ہمارا بندہ
یہ ہمارا بندہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دینا یوم الفرقان یوم فیصلہ کا دن یا کے دن یا حق کو، یہاں پہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں فیصلے کے دن یا حق و باطل میں. ٹھیک ہے جی. یوم التقا یوم دن التقا سامنا ہوا تکل جمعان دو گروہوں میں. دو گروہ کون سے؟ ایک مسلمانوں کا گروہ اور ایک مشرکینوں کا گروہ. واللہ اور اللہ اس کو جو ہے ریز کر دیتی ہوں یہاں سے پہلے. واللہ علی کل شیء قدیر. علی پر کل شیء قدیر. کلی ہر شیء قدیر. قدیر سوری شیء چیز. قدیر قادر ہے، قدرت، قادر والا ہے، قدرت والا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 41 آیت تھی ہماری 41 یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہے جی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے بندوں کو جو ہے وہ وارن کر رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی مال تم لوگوں کو مال غنیمت کے طور پر کافروں سے لڑائی کے بعد ملے گا، اس کو تم لوگ اپنا ہی مال مت سمجھو. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 حصے ہیں، 5 حصے ہیں. ان میں مطلب جو 5واں حصہ ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور وہ اس کو جو ہے اپنے طریقے سے جو ہے وہ 5 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے فرداً. پہلا حصہ ان کا اپنا ہوگا، وہ چاہے تو لے لے. دوسرا حصہ ان کے عزیز و اقارب کا یعنی بنو ہاشم اور بنی مطلب کا. اور دوسرا حصہ جو ہوگا وہ یتیموں کا، پھر مسکینوں کا، اور پھر مسافروں کا. اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حق و باطل کے اس دن پر جس میں فرق کیا گیا، اور یعنی غزوہ بدر والے دن، یعنی جس میں 2 فوجوں کو آپس آمنے سامنے رکھتے ہوئے تم لوگوں کو فتح دی، اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اپنی رحلت یعنی اپنی نصرت جو ہے وہ اپنی فتح جو ہے وہ نازل فرمائے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں تک ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. یہاں تک اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہوئی تو آپ کومنٹس پہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.